आमिर भाई, कहना चाहूंगा कि एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट है वो हम्म। एक ऐसे स्टार्ट हुआ था कि जो एक्स मुस्लिम है, जो जिनकी अलग एक सोच है, वो सामने आ सके, और वो उलेमाओं लोगों के सामने, सबके सामने आए कि ऐसे भी लोग हैं सोसाइटी में। लेकिन हम्म। आज ये ऐसे यूज हो रहा है कि एक्स मुस्लिम्स की मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो हिंदू है। यही मसला है ना। औ- कोई और चीज। ये हम्म। अ, मतलब मैंने ऐसा देखा है, नोटिस किया है कि मतलब मुस्लिम का एक नॉर्मल रिलीजियस पोस्ट है हम्म। इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, हम्म। उसमें कमेंट में गाली देना, इस्लाम हम्म। की ब्लास्फेमी। तो एज एन एक्स मुस्लिम, मेरा भाई मेरी अलग है कि मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं बिला वजह किसी के दूसरे की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को नहीं कभी हर्ट करूंगा। हम्म। हम्म। और यहाँ नहीं पे जो बिल्कुल। मेरी डीपी पे अल्लाह ला इलाहा है, ये जो आईएस है, हम्म। उसका एक ऐसा ही होता है ना सिंबल, तो बस यार वो जो उसी आपने को मैं लगाया है, एज फार ट्विस्ट एज करके मेरी मैंने बात लिखा। सुनो, एज फार एज को गाली नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आपको लगता है अल्लाह ला इला है, तो जब आपका टाइम आएगा आप जाके उससे मिल लेना। मैं क्या कह सकता हूँ आपको, ठीक हो गया ना। हम्म। अगर आपको लगता है कि अल्लाह ला इला है, तो वो आपका मसला है, मेरा तो उससे मसला नहीं। आप लगाओ 100 बार। हाँ, कोई गाली, कोई ब्लास्फेमी, कोई गाली गलोच, या कोई ऐसी बात ना हो अपना, क्या उसे कहते हैं, कोई यानी कोई न्यूडिटी, हमें हमें उससे कोई मसला नहीं है, बेफिक्र रहें, ठीक है। आप तो फिर ला इलाहा कह रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया, जब इन मुशरिकों से पूछा जाता था कि बताओ इन चीजों को किसने बनाया है, तो अल्लाह के अलावा किसी का नाम नहीं लेते थे। तो मुशरिकों का ये हाल था। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, आर्या समाजियों को अगर कट्टरता से निकाल कर थोड़ा सा सही तरीके से इनको मौका मिले ना, समझाया जाए, तो आर्य समाजी बड़ी अच्छे से मुसलमान हो सकते हैं, बड़े जबरदस्त। क्योंकि इनके दिमाग खुल चुके होते हैं, मूर्ति पूजा ये वो इन चीजों से निकल चुके होते हैं। इसलिए आर्य समाजियों के मुसलमान होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये मैं आपको बड़ी एक अंदर की बात बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकली। अब आर्य समाजी कितना भी सामने से कट्टर आपको नजर आए, कितना फलाना मार देंगे, पकड़ देंगे, बड़ा ये वो, उतना ही, या याद रखें, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया जो जहालियत के दौर में यानी इस्लाम कबूल करने से पहले लोग अच्छे थे, तुम में स्ट्रांग थे, वो इस्लाम कबूल करने के बाद उससे ज्यादा अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जैसे उमर फारूक को देखकर कहा था कि हज़रत उमर फारूक इस्लाम लाने से पहले भी एक स्ट्रांग और बड़े ऑनेस्ट और एक जस्ट आदमी थे, पर्सनैलिटी थी, दबदबा था। और जब इस्लाम कबूल किया तो फिर उमर का एक अलग ही रोब था, अलग ही एक जलाल था। यही तो चीज आप इसीलिए शिया से पूछिए। क्या हुआ? यही चीज आप शिया से पूछिए। कौन शिया कौन? शिया 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 लोगों से यही चीज कही है। शिया कौन? मुझे नहीं पता। शिया, शिया नहीं जानते हैं? शिया, क्या शिया हुआ? मुस्लिम। शिया क्या? हाँ, जो आप हजरत उमर के बारे में कह रहे हैं, ये आप हाँ हाँ शिया हाँ, से शिया कह नहीं। सकते हैं। शिया से क्या? शिया क्या है? क्या है शिया? मैं तो जान ही नहीं पाया शिया क्या है। सुन्नी और शिया, शिया नहीं जानते आप? सुन्नी? अब नया वर्ड आपने डाल दिया, मुझे शिया नहीं समझ आ रहा था, आपने सुन्नी डाल दिया। अच्छा, आप अहले हदीस हैं? चलो, शिया सुन्नी नहीं समेटे जा रहे, अहले हदीस आ गया। अब ये अहले हदीस कौन है? अच्छा, आप क्या मानते हैं? आप हजरत अबू बकर को खलीफा मानते हैं पहला? जी जी बिल्कुल। तब आप सुन्नी है, ठीक। वेरी गुड। अच्छा, तो आप निकाल कर देखो उसूल काफी, उसके अंदर पहला खलीफा किसको लिखा हुआ है। आप नहजुल बलागा में देखो खुतबा, उसके अंदर पहला खलीफा किसको लिखा हुआ है। नहजुल तो बलागा पहले तो शिया की तो पहले किताब है। तो पहला खलीफा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पहला खलीफा से सुन्नी, यानी सुन्नियत का पता पहले खलीफा से चलता है। सुन्नियत, यही तो बेसिक डिफरेंस है। सुन्नी का मतलब क्या? रसूलुल्लाह मेरा की भाई, सुन्नत मेरा पे भाई, चलना। मेरा भाई, हाँ है। सुन्नी का मतलब क्या है? रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलने वाला। ये किधर है डेफिनेशन? सुन्नी, सुन्नी का लुग़वी माने है। लुगवी लो, इस्तिलाही माना साबित नहीं हो रहा, लुगवी बना दिया है। लुगवी माना, लुगवी और इस्तिलाही माने का फर्क पता है आपको? इंग्लिश में बोलेंगे? लिटरल मीनिंग और एज अ टर्म मीनिंग। लैंग्वेज वाली और टर्म। हम्म? तो अहले सुन्नत तो वही होते हैं जो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलते हैं।
ڈیفینیشن نہ چینج کرو، ٹائم ضائع کر رہے ہو. سنی تم نے کہا جی، سنی کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو مجھے کسی وہ جگہ سے بھائی نہیں دکھا سکتے. آپ لٹرل میں نے کہا انجینئر علی اچھا مرزا والے ہیں، آپ یہی چیز بریلوی سے ہی بول دیجیے. آپ بریلوی کیا آپ ہے، کو کافر بول دیں گے. کس کے والے ہیں؟ انجینئر علی مرزا. اچھا ٹھیک ہے، کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں میرا بھائی. کیسر احمد راجا بھائی کا کل کا پروگرام دیکھنا ہے، اپنا خیال رکھیں. ٹھیک ہے پرومود صاحب، آپ سے چلیے بڑی بھائی، مزے کی بات ہوئی، اپنا خیال رکھیے گا. بائے. اوکے تھینک یو. اچھا، یہ جو بھائی تھا نا ہمارا، یہ اس فیز کے اندر سے گزرا جس فیز کے اندر سے میں گزر چکا ہوں. یہ وہ ٹائم تھا جب آپ فرقوں کی جانچ چند سمبولک آئٹم سے کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے مجھ سے دوست پوچھا کرتے تھے یار، تب میں نا بڑا دینی بن رہا تھا. مجھے پوچھا کرتے، کہتا کس فرقے سے ہو یار تم؟ تو مجھے فرقوں سے نا نفرت ہونی شروع ہو گئی. میں نے کہا یار فرقوں کا جو ہے نا، یہ انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہمارے مسلمان معاشرے کا، اور قرآن و سنت سے دور دور تک لینا کوئی نہیں ان کا، نہ ناموں کا نہ فرقوں کا. تو اچھا کہ اس وقت یہ بات ہوئی کہ اس نے مجھے کہنا شروع کیا، مجھے کہتا ہے جی آپ کا فرقہ کیا؟ میں نے کہا یار میں تو مسلمان ہوں. وہ کہتا ہے یار مسلمان تو سارے ہیں، وہ ساتھ کچھ بتائیے تو صحیح نا جی. میں نے کہا کیا بتاؤں بھائی؟ کہتا کچھ ساتھ لگائیے نا، آگے پیچھے کچھ لگائیے بھی تو صحیح نا. میں نے کہا جب مسلمان سارے ہیں تو آگے پیچھے کیا لگاؤں؟ کہنے لگا یار کو پہچان وغیرہ تو ہو. میں نے کہا مسلمان کافی ہے نا پہچان، اس سے آگے پیچھے کیا کروانا آپ نے؟ او نہیں یار، کچھ آگے کچھ پیچھے، اب میں وہ نام نہیں لے رہا. تو حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ فرقہ واریت ایک بڑی وجہ ہے، ایک بڑی وجہ ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے، چند وجوہات میں سے جو مسلمانوں کو الہاد کی طرف دھکیلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو فرقہ واریت ملحد بنانے کی ایک بڑی وجہ میں سے ایک وجہ ہے. اچھا یہ بات اتنی پرانی ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے. اب کو کہہ دے گا جی پلانٹ ارتھ والے نے بھی یہی کہا ہے، تو پلانٹ ارتھ والا تو جمعہ 8 دن ہوئے آج جو آیا ہے. امام غزالی نے بھی یہی لکھا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو 505 کے متوفہ یعنی چوتھی اور 5ویں صدی کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے المنقذ من الضلال، جو ان کا آٹو بایوگرافی ہے دوسرے لفظوں کے اندر. اس میں امام غزالی نے اس بات کو لکھا ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ مسلمانوں کو آپس میں توڑ پھوڑ جو چیز کر رہی ہے اور الحاد اور سفسطائیت کی طرف یا فلسفہ یا ملاحدہ کی طرف جو چیز لے کر جا رہی ہے، وہ ان کے آپسی اختلافات اور فرقہ واریت ہے. امام غزالی نے کہا ہے. پلانٹ پلونٹ ارتھ اس وقت تھا ہی نہیں جس وقت امام غزالی نے یہ بات کہی تھی. تو المنقذ من الضلال پڑھ کے دیکھ لیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فرقہ واریت آج نہیں، بلکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یار 1300 سالوں سے فرقہ واریت پر ہم نے رو دھو کر دیکھ لیا، کوئی حل نکلا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ شونیہ. جب فائدہ ہی شونیہ ہوا تو اب اس کو پریکٹس کرنے کا فائدہ. دیکھو میری بات یاد رکھو، انسان کے سر میں درد ہو رہا ہو نا، یہ میں جھٹکی سے مثال دینے لگوں، ذرا غور سے سننا. انسان کے سر میں درد ہو رہا ہو اور وہ ایک گولی کھائے، اس گولی سے آرام نہ آئے، وہ دوبارہ وہ گولی نہیں کھاتا، وہ گولی چینج کر لیتا ہے، پل چینج کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے. اور ہم سر درد نہیں، کینسر 1300 سالوں سے مکھی پر مکھی مارتے ہوئے ان فرقوں کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے سماج کو لے کر چل رہے ہیں. سمپل کہ آپ کا سر درد ہو رہا ہو تو آپ گولی چینج کر لیتے ہیں. 1300 سال سے آپ کا سماج تباہ و برباد ہو گیا ہے اور آپ اپنا نسخہ تبدیل نہیں کر رہے. اور جو بدلنے کی بات کرتے ہیں وہ خود فرقہ بن جاتے ہیں. لو نواں کٹا کھول لو، یک نہ شد دو شد. نہ پیروی یہ کیس نہ فرہاد کریں گے،
ہم پلانٹ ارتھ اور ہی ایجاد کریں گے. چلو اب میرے پیچھے آ جاؤ, سب کو چھوڑو, میرے پیچھے آ جاؤ. چلو جی, یعنی باقی ٹرک چھوڑ دو, اب اس ٹرک کی بتی کے پیچھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حقیقت کو فیس کریں, اور حقیقت پتہ کیا ہے؟ ان اختلافات کے ساتھ رہنا ہے. سمپل, اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے. بڑے آئے, یہ پلانٹ ارتھ سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے تھے, جڑ سے اکھاڑ دیا, فلانا کر دیا, فرقہ واریت ختم کر دی, اور ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے, سوائے نقصان, سوائے ایڈیشن کے اور کچھ بھی نہیں کیا, سوائے اختلافات کے ایڈیشن کے اور کچھ بھی نہیں کیا. یاد رکھیں, جو زخم, یہ مثال سے سمجھ لیں, آپ دیسی مثال دینے لگو, جو زخم خشک نہ ہو رہا ہو اس کو کھرچا نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی. فرقہ واریت کے زخم کو کھرچا گیا ہے بار بار, آج بھی کھرچا جا رہا ہے. تو جتنا اس زخم کو کھرچو گے اتنا زیادہ نیچے سے یہ گاڑا ہوتا چلا جائے گا. اس کا ایک حل ہے, زخم کو کھرچنا چھوڑو, تبھی یہ خشک ہوگا اور پھر خود بخود جھڑ جائے گا. جن لوگوں نے بھی اس زخم کو کھریچنے کی کوشش کی اور نکالنے کی کوشش کی, سوائے اس زخم کو اور ہرا کرنے اور پیپ بھرنے کے کوئی کام نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. اور یہ یاد رکھیں, آج جو یہ ہم بڑے بڑے فرقوں کے بت ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, اس کے پیچھے اسی طرح مانسکتا کے لوگ اس وقت بھی تھے جو آج پلانٹ ارتھ کے پیچھے ہیں. یہ یاد رکھ لیں, اس وقت ان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ہم کس چیز کے اندر پیٹرول پھینک رہے ہیں. ان کو پتا چلتا ہے 2-3 صدیوں بعد جا کے, یا 1 صدی بعد جا کے, چلو منیمم 1 صدی بعد ان کو جا کر پتا چلتا ہے کہ جو ہیرو صاحب آئے تھے وہ سارا کچھ ہی زیرو کر گئے ہیں. یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جس نے اسلام کی ہسٹری پڑھی ہو اور فرقوں کے سٹرکچر اور میکنزم کو پڑھا ہو, اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. ہر بندے کو بات میری سمجھ نہیں آئے گی, اور ہر بندے سے میں مخاطب بھی نہیں ہوں. تو جس نے فرقوں کی ہسٹری پڑھی ہو اور ان کا میکنزم سمجھا ہو کہ وہ پروڈیوس کیسے ہوتے ہیں, ان کو آکسیجن کہاں سے ملتی ہے, وہ بنتے کیسے ہیں, تو اس کو تو میری بات سمجھ آ جائے گی, اور وہی مقصد ہے. دوسرے جس بندے کو نہیں آئے گی, تو جنہ دا مویا ہے انہاں دا آکڑے ہے. ہاں جی, جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ. اور پلانٹ ارتھ کی زبان میں دل بے ایمان تے حجتاں ٹھیر. تو دل بے ایمان کیا صرف ہمارا ہوتا ہے؟ آپ کا نہیں ہوتا. تو جن کا دل بے ایمان ہے حجتیں ٹھیر, خوئے بدرا بہانہ بسیار. تو یہ ہے, جوید احمد غامدی صاحب لاکھ اختلاف کریں, ایک جملہ ان کا مجھے بڑا پسند آیا. سڈنی میں تھے غالباً وہ, آسٹریلیا میں. انہوں نے ایک بات کی, ان سے کسی نے پوچھا کہ اختلافات کا حل کیا ہے, یعنی فرقہ واریت کا سلوشن کیا ہے. تو جوید احمد غامدی صاحب نے کہا, ہمیں مسلمانوں کو پہلے یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اختلاف کرتے کیسے ہیں. یہ اپنے مسلمانوں کو نہیں کہتے, آیا نا انہیں دھاڑ تھلے, میں رینج نہ کس دیتا ہی. بتوں سے تم کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, اور بتلا تو صحیح بے وفائی کیا ہے. تو بتوں کو حافظ اللہ تعالیٰ بولا جاتا ہے, مسلمانوں کے رینج کسے جاتے ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مقصد کہنے کا یہ ہے, زیادہ کیا بولوں, کچھ بولوں گا
اچھا ایک بات مزے کی آپ کو بتاؤں، تو غامدی صاحب نے جو بات کی نا بڑی مزے کی تھی، کہ ہمیں پہلے اختلاف حل کرنے سے پہلے ہماری قوم کو اختلاف کے آداب سکھانے ہوں گے. اور یہاں تو پھڑ لو مار دو ہو جاتی ہے. انڈیا اور پاکستان کے اندر آپ کسی کو یہ پمفلٹ پکڑا دیں، وہ خود کہتے ہیں جی باندر اتماچس آ گئی ہے. تو انڈیا پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش سری لنکا، یہ ان ایریاز کے اندر آپ کو صاف سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اگر اختلافات کا بیج بونا ہے، یعنی آپ نے مسلمان معاشرے کو توڑنا ہے، ان کو اختلافات کے پیچھے لگا دو. فرقہ واریت، یہ گورے کا بھی یہ ٹیکنیک تھی، برٹش بھی یہی کیا کرتے تھے. مسلمانوں کو کبھی اکٹھا نہیں ہونے دیا، کبھی. اور کبھی اکٹھا ہونے کی بات ہوگی تو فٹافٹ کہہ دینا جی فلاں نے فلاں لکھا ہے، فلاں نے فلاں لکھا ہے، فلاں نے فلاں لکھا ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ بڑا ایزی ہے اس چیز کو سمجھنا آپ کے لیے کہ اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں. اصل پتہ آپ کی اندھ بھکتی کا تب چلتا ہے جب آپ سے اختلاف کیا جائے. یہ بھی میں آپ کو نوٹ بتا دیتا ہوں. آپ نے اگر فرقوں کو سمجھنا ہے نا، آپ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے ہم فرقہ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ اختلاف کرو اور اس کی آڈینس کو دیکھو وہ کیا کرتی ہے، آپ کو پتا چل جائے گا فرقہ ہے کہ نہیں. سمپل. آپ پر فتوے دیکھے کیسے کیسے لگتے ہیں، ٹیسٹ کر لیں، ٹرائی کر لیں. آپ نے چیک کرنا ہے کہ کوئی خاص طبقہ فرقے کی شکل بن گیا ہے کہ نہیں بن گیا ہے، ان کے امام کے ساتھ اختلاف کر کے دیکھ لیں. یہ میرا پریکٹیکل چیلنج ہے، آپ کو ٹرائی کر لو، آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو لوگ کیا بات کرتے ہیں. ہر قسم کا فتویٰ آپ پر لگ جائے گا، آپ کو پتا چل جائے گا. یہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو جس فارمولے کے تحت دوسرے فرقے ہیں، اسی فارمولے کے تحت کچھ اور بھی فرقے بنتے جا رہے ہیں. اگر آپ نے فرقہ واریت سے نکلنا ہے اور الحاد سے اپنے نوجوانوں کو دور لے کر آنا ہے، تو آپ کو حقیقت کو سامنا کرنا ہوگا. اور وہ حقیقت کا سامنا یہ ہے کہ ان اختلافات کے ساتھ جینا ہوگا. 1300 سال میں ان فرقوں کی کتابیں ایک دوسرے کو دکھا کر کوئی حل نہیں ہوا. جو پلانٹ ارتھ صاحب آج کر رہے ہیں، اس سے بہت پہلے سیڑھیوں کے اندر کتابوں کے اندر میں پڑھ چکا ہوا ہوں. اس سے ہٹ کر اس سے خطرناک قسم کی ڈیبیٹس اور حوالے پیش کیے جاتے رہے. کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. تو سوری، میں اپنی سٹریم کو ٹاپک کو کہیں اور نہیں لے کر جانا چاہتا، مگر یہ ایک مرتد آ گیا تھا، وہ کہتا ہے جی میں فرقہ واریت دیکھی اور اختلافات دیکھے تو یہ وہ، تو اس پر میں نے بات کی. یاد رکھیں اگر اگر سر 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 پھر تو ہم تو آپ سے ہی سیکھتے ہیں نا سر. تو اگر مالک بن انس رحمت اللہ علیہ مدینے والے کی قبر کی طرف اشارہ کر کر کہہ سکتے ہیں کہ سوائے دنیا میں اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا اختلاف، تو سر پلیز پھر ہم آپ سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے نبی سا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو بھی کوئی شے ہی کوئی نہیں ہے نا بھائی. پھر غصہ کس چیز کا؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، پھر پلانٹ ارتھ بھی شے ہی کوئی نہیں. ہاں پھر بھائی ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں، ہم تو بات کریں گے علمی کتابی، ٹھیک ہے نا جی. بس پھر کوئی بھی شے کوئی نہیں، پھر تو بھی شے کوئی نہیں بیٹا، پھر کوئی بھی شے کوئی نہیں، نہ میں نہ تو، کوئی بھی شے کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. اور اگر اس چیز کے اوپر کسی کو چڑ چڑھ رہی ہے تو پھر وہ فیصلہ کر لے کہ اس کے لیے نبی جیسا کوئی ہے کہ نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے پیٹ میں باسی ہانڈی کے مروڑ اٹھ رہے ہیں اس بات کے اوپر، تو اس کو یاد کر لینا چاہیے کہ اس کے نبی سا کوئی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو وہ کس کو بنا کے بیٹھا ہوا ہے. سمپل. چلو جی اتنی پھکی کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ میں نے تھوڑا سا ڈوز دینا تھا. تو زیٹوس ہمارے ساتھ ہے، مسلمان زیٹوس بھائی، یہ بھی نیو مسلم ماشاءاللہ. جی السلام علیکم عامر بھائی، آواز آ رہی ہے وعلیکم میری؟ السلام. جی بالکل میرا بھائی آ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ سنیں. جی عامر بھائی، ایک سوال تھا کہ جی نارملی اسلام میں مانا جاتا ہے کہ کچھ بھی آپ کام کرتے ہیں وہ اللہ کی ول سے ہوتی ہے، مطلب دنیا میں جو بھی ہو رہی ہے وہ اللہ کی ول سے ہوتی ہے. سو اس سے نیچرلی ایک سوال آتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کا قتل کرتا ہے، ریپ کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، سو کیا وہ بھی اللہ کی ول سے ہی ہو رہی ہے، مطلب اس میرے سمجھنے کے حساب سے؟
کیا چیز ہوئی؟ جو بھی غلط ہو رہا ہے وہ اللہ کی ول سے ہو رہا ہے. جی جی، مطلب اسلام میں تو یہی مانا جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی ول سے ہوتی ہے. سو وہی میرا سوال تھا کہ اس کو آپ کس طرح سے آنسر کریں گے؟ ہاں ایک منٹ میں روکتا ہوں. اچھا اگر نیچے کو مجھے غلط کہہ رہا ہے نا تو ان کو کہنے دینا ہے، یہی تو ڈیمو میں نے دینا تھا. ان کو دینے دینا ذرا، فرق تو پتا چلے فرقے کیسے بنتے ہیں. تو اگر مجھے کوئی غلط کہہ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے پلانٹ ارتھ والوں کی طرف سے، تو ان کو پلیز کرنے دیں تاکہ ہمیں پتا تو چلے. ٹھیک ہے کہ اسلام پتلی گلی سے ان کا کیسے نکل کر ایک بندے کی عقیدت میں اندھا ہو چکا ہوا ہے، یہ بھی تو پتا چلنا چاہیے نا. ہاں تو ان کو مجھے برا بھلا کہنے دیں. اگر کوئی مجھ پہ فتوے بھی لگا رہا ہے اس کو بھی رہنے دیں، بلکہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بننے دیں تاکہ پبلک دیکھے کہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور دروب راٹھی حافظہ اللہ تعالی، یہ بھی پتا چلنا چاہیے. جی تھوڑا حافظہ اللہ تعالیٰ کروانے ہیں ایسی. جی میرا بھائی زیٹوس بھائی. اچھا زیٹوس بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی ول کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا جو برائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ کی ول سے ہو رہی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی عامر بھائی. اچھا ول کو ڈیفائن کر سکتے ہیں تھوڑا، کیونکہ اسی پر بیس کر رہی ہے سارا جو آبجیکشن ہے. ول مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اچھا، مرضی. ٹھیک ہے. دو چیزوں میں فرق سمجھنا ہے، ایک ہے منشا مشیت اور ایک ہے مرضی. ان دونوں میں فرق ہے. جی ہمارا ماننا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. شاء، ٹھیک ہے، شاء اللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. مشیت، مرضی نہیں، مشیت یعنی اس جی کے اس وزڈم ہے کا اس کے پیچھے. انگلش میں ورڈ جی اس کا کیا لے سکتے ہیں؟ اس کا وزڈم کہہ لیں، یا کیا کہنا چاہیے اس جی کی؟ میرے خیال سے ہاں، وزڈم ہی کہنا وزڈم. چاہیے. وزڈم کہہ لیں اس کے پیچھے کہ اس کی جو وزڈم ہے اس کی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. خیر مرضی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مشیت مرضی نہیں ہے. مرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ایسے ہو. مشیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ الاؤ کر رہا ہے، مرضی نہیں. مثال کے طور پر، جی جی مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کھیلتے کھیلتے آپ نے اس کو کہا تھا تم نے اس گراؤنڈ میں کھیلنا اور اس گراؤنڈ سے باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس گراؤنڈ سے باہر جا رہا ہے، آپ کا بیٹا جو ہے. اب آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف وہ جا رہا ہے، آپ اس کو روکیں یا نہ روکیں، یہ اختیار آپ کے پاس ہے. تو وہ مرضی کے خلاف گیا ہے مگر آپ اس کو روک سکتے ہیں. مگر آپ چپ کر کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جاتا ہے، تھوڑی دور جاتا ہے، پھر آ جائے گا واپس، یا جو بھی آپ کا پلان ہے. تو وہ چیز آپ کی مشیت کے ساتھ ہوئی ہے، آپ کی مرضی کے ساتھ نہیں ہوئی، کیونکہ مرضی آپ کی یہ تھی کہ وہ اس ایریا سے باہر نہ نکلے، ٹھیک ہے. مگر مشیت آپ کی اس سارے ایریا کو کور کرتی ہے. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث ہے جس کو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے میرا بھائی. لیکن وہی مطلب سوال آتا ہے کہ اللہ جو ہے الاؤ کیوں کرتے ہیں کچھ کاموں کے لیے؟ مطلب اچھا اگر ایک منٹ ذرا رکیے گا، ایک منٹ، سوری. اگر مسلمان آپس میں یا دوسرے لوگ مسلمان جواب نہ دیں یار، ان کو بولنے دیں. ہمارے مسلمان بھائی پلانٹ ارتھ والوں کو، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو جواب نہ دیں، ان کو کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں. اگر کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے یا آپس میں بھیڑ رہا ہے، ان کو ایک ایک بار ٹائم آؤٹ دے دیں ماڈریٹر، تاکہ ان کو سکون ہو جائے. اور اگر کوئی پلانٹ ارتھ والے نہیں سننا چاہ رہے تو بھائی چلے جائیں، ہم نے آپ کے کون سے ہاتھ جوڑے ہیں؟ آپ جا کے اپنا دیکھیں، جا کے ایک دوسرے میں ٹکرے ماریں، جو آپ لوگوں کے کام ہے کرنے کے، آپ وہ کریں میرا بھائی. ہمیں وہ سنیں جو مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق دیکھنا چاہتا ہے. ہاں ہمیں وہ سنیں جو ان ٹیٹو پارٹیوں سے نکل کر اوپر اسلام کے حقیقی دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہے. ہمیں وہ سنیں، ہمیں وہ نہ سنیں جی یہ ہو گیا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں میں وہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، لہذا ایک دوسرے کا سر پھاڑو. تو بھائی پھاڑتے رہو آپ. ہاں یہ بغداد میں یہی ہو رہا تھا، بنگلہ دیش میں بھی یہی ہو رہا تھا، کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے یہی ہو رہا ہے. آپ وہی کرو میرا بھائی، آپ کرتے رہو. وہ آپ کا نصیب، ہم اپنے نصیب کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. میرا بھائی بہت شکریہ، ٹیک کیئر. سانو نخرے نہ بخاؤ.
جا کے اپنے پلانٹر سے بہاؤ. جی زیٹوس بھائی آپ اپنی بات رکھ جی رہے جی میں تھے. آپ کو جی جی آپ نے کوئی پوائنٹ رکھا تھا, میں اصل میں ان کی طرف چلا گیا, تو میں نے کہا ذرا ماڈریٹر کو تھوڑا سا ایکٹیو کر لوں, تو اس کے بعد میں پھر آپ سے تسلی سے بات کر سکوں گا. ان کو تو ہم جی سائڈ پہ لگائیں نا جنہوں نے چون چون کا مربع بنایا ہوا ہے. جی آپ کریں بات. ہاں جی آپ کچھ بتا رہے تھے, کچھ مثال دے رہے تھے. مثال میں یہی دے جی رہا تھا کہ ول کو جب آپ نے ڈیفائن کیا تو آپ نے کہا اس کی اچھا سے, ٹھیک ہے, یعنی اس کی مرضی سے. تو مرضی نہیں ہے, مشیت ہے. مرضی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے وہ کہ سارے لوگ, یعنی اس کی مرضی, اس کی رضا, اس کی خوشی یہ ہے کہ ہر انسان جی اچھا انسان بنے, امن اور آشتی کے ساتھ چلے. اسی لیے اس نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے. مگر چونکہ اس نے فری ول دی ہے انسان کو, اور اس کا تقاضا یہ ہے, اس کی ڈیمانڈ یہ ہے, ٹیکنیکلی اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو پھر کھلا چھوڑا جائے. یہ اس کی مشیت تھی, یعنی اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ انسان کو فری ول دے گا. obviously فری ول کے ذریعے کانسیکوینسز ہونے تھے. یہ کانسیکوینس ہونا تھا کہ ایک انسان ایول بھی کرے گا, ہو سکتا ہے گڈ بھی کرے, بیڈ بھی ہو گڈ بھی ہو, دونوں ہوں گے. دونوں صورتوں کے اندر جی یہ چیز آپ کے سامنے نکل کر آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھیں گے تو آپ کا مسئلہ جی حل ہو جائے گا. مرضی یہی ہے, اس کی چاہت یہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا الفاظ ہیں, اے اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے. یہ الفاظ ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو مزہ آتا ہے وہ تمہیں عذاب دے. اس کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے گا, یا اس کی شان میں کوئی کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. جی 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 آپ نے اچھا ایکسپلین کیا, ہاں ابھی سمجھ آیا مجھے. اچھا, اور میرا اور ایک سوال تھا کہ میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ جی جی پوچھیں, جی جی ضرور. اور ایک سوال تھا کہ نارملی جو ہے ہندو جو ہے وہ اپنی میکسیمم کتابیں نہیں پڑھتے, اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ گیتا کو سب سے زیادہ پریفر کرتے ہیں. یہ تو سبھی کو پتا ہوگی کہ اگر آپ کسی سے ہندو دھرم سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ گیتا کو سب سے پہلے پریفر کریں گے. سو آپ سے میرا سوال یہی تھا کہ کیا گیتا کو آپ اوتھینٹک مان سکتے ہیں جیسے کہ ویدوں کو مانا جاتا ہے؟ یہ آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, کہ اللہ کو تمہارے عذاب سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے گا اور تمہیں اس کو مزہ آتا ہے. ایسی چیز نہیں, وہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں کرتا ہے. خیر, بھگوت گیتا کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بھگوت جی گیتا جو ہے وہ ویداس کی طرح اوتھینٹک ہے کہ نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھگوت گیتا جو ہے وہ ویداس کے برابر نہیں تو ویداس سے زیادہ کم بھی درجہ نہیں. اور بھگوت گیتا دا موسٹ ریڈ اسکرپچر ہے, ویداس سے بھی زیادہ بھگوت گیتا کو زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں, یعنی زیادہ اس کی عزت ہے, رسپیکٹ ہے جی جی, ویداس لیکن سے. کیا وہ اوتھینٹک آپ کہہ سکتے ہیں؟ یار اوتھینٹک دیکھو, ہمارے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, بینگ اے مسلم پوچھ رہے ہیں, مطلب جنرل بیس میں اگر نان ان بائسڈ وے میں اگر آپ دیکھیں, ویسے تو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ نہیں ویدوں سورس کی نہیں بھی اس کا, نہیں مل پا رہا نا. نہیں, بھگوت گیتا جو ہے اوتھینٹک اگر آپ کہیں ہیومن بیس کے اوپر یا ہسٹورک پوائنٹ آف ویو کے اوپر نہیں مل پا رہا, اس کا سورس ہی نہیں ہے. بھگوت گیتا شری کرشنا کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ شری کرشنا کے دوارا وہ آئی ہے سامنے. ٹھیک ہے, اب کیا شری یہ جی جی آپ بولیے, کرشن, جی جی آپ بولیے. بھگوت گیتا شری کرشنا کا گیت ہے نا, انہوں نے گایا, ٹھیک ہے نا, بھگوت گیتا ان کی طرف سے آیا. اب شری کرشنا کا سوئم خود وجود, ان کا ہونا, یہ پریکٹیکلی ایک ایویڈنٹ نہیں ہے. نہیں نہیں, مہابھارت میرا ہوئی ہے مطلب تھا نہیں ہے, کہ یہ بھی آرکیولوجیکلی ہسٹوریکلی پروون نہیں ہے. اب مہابھارت جی ہونا ہی پروون نہیں ہے, تو مہابھارت کے سمے پر نکلی ہوئی بھگوت گیتا ارجن اور شری کرشنا کی ساری وہ گپ شپ جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ نہیں 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 عامر بھائی, میرا مطلب تھا کہ جیسے کہ مانا جاتا ہے کہ پرانوں میں چیزوں کو ایڈ کیا گیا, ہٹایا گیا, منسمرتی میں چیزوں کو ملاوٹ ہوئی ہے, تو کیا گیتا میں بھی ملاوٹ ہوئی ہے؟ تو وہ میرا سوال تھا. ٹھیک, ایک ہندو کی پرسپیکٹو سے آپ ہندو کچھ بول پریفرنس سکتے ہیں؟ نہیں, ہندو جہاں تک مجھے پتا ہے, میرے علم میں زیادہ نہیں ہے, جہاں تک مجھے پتا ہے بھگوت گیتا کے اوپر ماشاءاللہ برادر راہل کافی ایکسپرٹ ہیں. میں چاہ رہا تھا ان کے ساتھ پروگرام کروں, مگر چونکہ ابھی وہ اپنے سفر میں بزی ہیں تو اس پروگرام کو ہم سکپ کر رہے ہیں. میرے نالج کے مطابق بھگوت گیتا کے بارے میں ابھی تک کسی مسلمان کے بارے میں, یعنی سوری کسی ہندو کے درمیان میں نے یہ کانفلکٹ نہیں دیکھا کہ بھگوت گیتا کرپٹ ہوئی ہے. ابھی تک میں نے نہیں سنا, نہ میں نے کسی کا پہ پڑھا بھگوت لیکن گیتا عامر کے. بھائی ایک سوال تھا, کیا آریہ سماجی گیتا کو مانتے ہیں؟
جی جی مانتے ہیں. لیکن گیتا میں تو شری کرشن نے اپنے آپ کو مطلب سرو شکتیمان کہا ہے، اپنے آپ کو مطلب تعویل کر وہ دیتے ہیں نا.